स्टेफनेंस और मार्गरेट भी ईसा को देखने इसके कमरे की तरफ आ रहे थे। नायका इनके कदमों की चाप से होश में आई तो फौरन उठ खड़ी हुई। कुछ देर वो लोग इसके पास बैठे, फिर घर चले आए। इनके जाने के बाद हादी भी मिलने आ गया और फिर हाफिज अब्दुल्ला भी। एक एक करके सब इसकी खैरियत मालूम करने आते जा रहे थे। सुमेरा खुद तो नहीं आई, लेकिन वो इससे फ़ोन पर बात कर चुकी थी। पूरे 2 दिन वो घर रहा और तीसरे दिन ज़बरदस्ती यूं ही चला गया। इतनी देर एक जगह पर टिके रहना इसके लिए मुहाल था। आज यूनी जाने के बाद जब सब इससे खैरियत मालूम कर रहे थे, इसे यूं लग रहा था जैसे वो सदियों बाद यूनी आया हो। आज वो सब फिर से बहुत खुश थे। सब एक साथ थे। यहाँ तक कि नायका के साथ इसका नरम रवैया कुछ लोगों को परेशान भी कर रहा था कि सर फाड़ने के बावजूद भी इनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। हादी, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। क्या बात है? हादी लान में एक साइड पे किताबें बखेरे लैपटॉप पे कोई काम करने में मसरूफ था जब ईसा इसके पास आया और इसके हाथ ही नीचे बैठ गया। क्या मतलब? इरादे नेक नहीं लग रहे? अगर कुछ पढ़ लूँ तो मसला, अगर ना पढ़ूँ फिर भी मसला। हादी लैपटॉप पे नजरें जमाए बोला, मतलब अपना काम करो तो समझ आती है, मगर इस असाइनमेंट पे तो मार्गरेट का नाम लिखा है। ईसा ने गौर से लैपटॉप पे देखा, मार्गरेट के नाम को देखा। हाँ तो हम क्लास फेलोज हैं, अब एक दूसरे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, जैसे तेरे सारे काम स्टेफनेंस और नायका करते हैं। हादी ने साबका लहजे में कहा। अच्छा, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारे हाथ में तुम्हारी कोई भी असाइनमेंट नहीं देखी। अपनी भी बनाते हो या एक ही से गुजारा करते हो? ईसा ने शरारत से कहा। इसकी बनाऊंगा तो अपनी बनेगी ना। अब प्लीज़ मुझे तंग ना कर, कहीं ऐसा ना हो कल से तुझे डबल पट्टी बांध के आना पड़े। हादी ने इसके सर पर बंधी पट्टी देखते हुए कहा। अरे पागल हो गए हो क्या? मैं तो बस कुछ कंफर्म कर रहा था यार। जिस लड़के ने कभी अपनी असाइनमेंट इतने ध्यान से नहीं बनाई, आज वो किसी के लिए इतनी फिक्र से बना रहा है। वाओ, अमेजिंग। हादी इसकी बात सुनकर इसे घूरने लगा था। तुम्हारी असाइनमेंट भी तो स्टेफनेंस बनाता है, अब इसका भी क्या मतलब समझूं? हादी ने लैपटॉप बंद करते हुए इसे देखा। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है ना, बस इसीलिए। ईसा मुस्कुराया। तो मैं भी? हादी के अल्फाज मुंह में रह गए और वो हाथ झटकता उठ खड़ा हुआ। तो इस दिन मस्जिद में तुम मार्गरेट को मांगने गए थे। हम कम बेस्ट ऑफ लक। ईसा मुस्कुराते हुए बोला और वहां से चला गया। हादी हैरत से इसे देखता रहा। वो इसे मजीद तंग किए बगैर ही चला गया। हैरान होना तो बनता था। वो फरासीम की क्लास में गया जहां वो अपने कुछ क्लास फेलोज के साथ बैठा कुछ डिस्कस कर रहा था। वो ईसा को दरवाजे में खड़ा देखकर खुद ही बाहर चला आया। अस्सलाम वालेकुम ईसा, कैसे हो? फरासीम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ईसा ने मुस्कुराहट दबाई। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें बहुत मिस किया। फरासीम भी मुस्कुराया। जी मैं जानता हूँ आप मुझे क्यों मिस कर रहे थे, लेकिन इस चोट की वजह से मैं आपसे मिल नहीं सका। ईसा ने मामूली संजीदगी से कहा। हाँ, स्टीफनेंस से बताया था तुम्हारे सर पर चोट लगी है। फरासीम बाहर की तरफ बढ़ा, वो भी इसके साथ चलने लगा। तो आज मैं आपको वजू करना सिखा दूँ, क्योंकि जब तक आपको वजू करना नहीं आएगा तब तक आप वजू के बगैर कुरान भी नहीं पढ़ सकते। ईसा ने संजीदगी से कहा। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, क्योंकि आज के बाद तो तुम्हें मेरे टीचर हो। फरासीम ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों मस्जिद की तरफ चल पड़े। इसके पीछे पीछे मार्गरीट भी चल रही थी। वो इस दिन फरासीम की कहानी सुनने के बाद कई बार फरासीम से मिलने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो इसे मिला ही नहीं। आज इसको देखकर वो दौड़ती हुई इसके पीछे चलने लगी थी। फरासीम भाई, मार्गरीट ने कुछ फासले की दूरी से आवाज़ दी। इसकी आवाज़ पे दोनों चौंक कर पलटे थे। भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मार्गरीट इनके करीब जाकर मुखातिब हुई। जी पूछें, फरासीम ने नरमी से कहा। ईसा हैरत से मार्गरेट को देख रहा था, जो फरासीम से बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। वो पूछना ये था कि आपका ये फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो इसके बाद अगर आपसे रब्ता रखना हो तो। वो दोनों इसकी बात पे हैरान हो रहे थे। तो आप मुझसे मेरा नंबर ले लें। वैसे आपको मुझसे रब्ता रखने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? फरासीम ने हैरत से पूछा। ईसा एक आबरू उचकाए मुसलसल मार्गरेट को देख रहा था। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जब आपके मज़ाहिब पर रिसर्च मुकम्मल हो जाएगी, प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कि आपके मुताबिक असल दीन क्या है। मार्गरेट ने गहरी सांस भरते हुए कहा। ज़रूर, क्यों नहीं, बल्कि सबको बताऊंगा। फरासीम ने मुस्कुराते हुए कहा। बस ये कहना था, अब हम जाएं? ईसा ने हैरत से कहा। मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और वो मस्जिद की तरफ फिर से चलने लगे। मस्जिद पहुंचकर दोनों ने शूज़ उतारकर एक साइड पर पड़ी चप्पलें पहनी, जो वज़ू के लिए इस्तेमाल होती थी। भाई, मैं वज़ू के दौरान बोलूँगा नहीं, आप बस मुझे फॉलो करते जाएं, और अगर कहीं से समझ ना आई तो बाद में पूछ लीजिएगा। और एक और बात, वो ये कि वज़ू की हिकमतों में आपको कल बता दूंगा। आज मैं पहले ही बहुत बोल चुका, मज़ीद नहीं बोल सकता। और एक दफ़ा सारा कुछ कंफर्म भी कर लूँगा, ऐसा ना कोई गलती हो जाए, इसलिए मैं पहले ही शक दूर कर देना चाहता हूँ। ईसा ने कहा और शर्ट के बाजू फोल्ड करने लगा। फरासीम ने भी सर हिलाते हुए कोहनियों तक बाजू फोल्ड किए, फिर पैंट टखनों से ऊपर तक फोल्ड की और वज़ू शुरू किया। ईसा को देख देख कर फरासीम वज़ू करता रहा, लेकिन ईसा ने जैसे बताया था गले से पानी कैसे निकालना है और नाक की हड्डी से कैसे पानी निकालना है, वैसे पानी निकालना फरासीम के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो पहली बार था इसलिए। बाकी वज़ू भी वो ईसा को देख के मुकम्मल कर चुका था। मार्गरेट अभी भी वहीं खड़ी इनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना इसके साथ मस्जिद में ही चली जाती। वो थक हार कर वहीं एक बेंच पर बैठी अकेली मुस्कुराने लगी। ईसा ने स्टेफनेंस को बता दिया था कि वो फरासीम के पास जा रहा है और नमाज के वक्त मस्जिद ही मिलेगा। स्टेफनेंस भी अब इसी तरफ आ रहा था। मार्गरेट को अकेले मुस्कुराता देखकर वो उसके करीब आया। क्या सोचकर मुस्कुराया जा रहा है?
اسٹیفنن سے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اس کی آواز پہ وہ چونکی. کچھ نہیں بھائی, میں تو بس آپ کے بارے میں سوچ کر خوش ہو رہی تھی. مارگریٹ نے مصنوعی مسکراہٹ دبائی. اچھا جی, تو کیا سوچا جا رہا ہے میرے بارے جو آپ اتنا خوش ہو رہی ہیں؟ اسٹیفنن سے مسکراتے ہوئے پوچھا. بھائی میں سوچ رہی تھی آپ کی جب شادی ہوگی تب کتنا مزہ آئے گا, ہے نا؟ وہ اپنا رخ اسٹیفنن کی طرف کرتے ہوئے خوشی سے بول گیا. ہاں ہاں ہاں, ابھی سے, لیکن میری جان پہلے شادی آپ کی ہوگی, میری نہیں, اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اسٹیفنن اس کی بات پر ہنس دیا. نہیں بھائی, مجھے شادی نہیں کرنی, میں بس آپ کی اور نائکا کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں. وہ اس کے گلے میں بازو حمائل کرتے ہوئے رونے والی شکل بنا کر بولی. میری اور نائکا کی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ کر بولا. جی بھائی, مجھے سب پتا ہے, مجھے پتا ہے آپ نائکا سے کتنی محبت کرتے ہیں اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتے ہیں, اس لیے مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں. لیکن وہ کہتے کہتے رکی. لیکن کیا؟ وہ اب اس کا اداس چہرہ دیکھ کر بے چین ہوا. لیکن یہ کہ آپ بھی نائکا سے بہت پیار کرتے ہو اور مجھے یقین ہے وہ بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی اور نہ ہی آپ کا پروپوزل ریجیکٹ کرے گی. مگر بھائی, مجھے ایک بات پریشان کر رہی, وہ یہ کہ کیا خاندان والے مان جائیں گے, کیونکہ ہمارا مذہب چچا زاد سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اس رشتے کو سب بہن بھائی کا رشتہ سمجھتے ہیں. پھر آپ کیا کرو گے؟ وہ مایوسی سے گویا ہوئی. تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہاں, سائنس بھی کزن سے شادی کرنے سے منع کرتی ہے کیونکہ ان سے ان کے بچے اب نارمل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اگر بات صرف اتنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بہت سے کزنس کرتے ہیں آپس میں شادی. لوگ تو محبت کی خاطر مذہب چھوڑ دیتے ہیں, پھر ایک شریعت کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل ہی جائے گا. اور اس کی بات پہ پہلے مسکرایا, پھر سنجیدگی سے بولنے لگا. کیا واقعی میں لوگ محبت کی خاطر مذہب بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی. ہاں, ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی جو صرف محبت کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا. میں نماز پڑھاؤں, تم بھی اب کلاس میں جاؤ. وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چرچ کی طرف بڑھا. وہ کچھ لمحے زمین کو گھورتے کچھ سوچنے لگی, پھر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی. وہ پچھلے 15 منٹ سے لائبریری میں بیٹھا اپنے ہاتھ سے لکھے گئے کچھ نوٹس کو بار بار بہت گہرائی سے پڑھ رہا تھا. آج اسٹیفننس آفس میں کسی کام کے سلسلے میں سلیمان صاحب کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں جا سکا. عیسیٰ, یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جسے بار بار پڑھ رہے ہو؟ نائکا نے حیرت سے پوچھا. بھائی فراسین کے لیے کچھ نوٹس بنائے ہیں, بس وہی دیکھ رہا ہوں. عیسیٰ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا. کیا میں یہ دیکھ سکتی ہوں؟ نائکا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. ہاں, کیوں نہیں, لیکن ابھی میں جا رہا ہوں. بھائی فراسین میرا ویٹ کر رہے ہوں گے, واپس آؤں گا تو دیکھ لینا. وہ کہتے ہوئے بیگ اٹھانے لگا. نائکا نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ دبائے وہاں سے چلا گیا. فراسین پہلے سے اس کی کلاس کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ دونوں دھوپ میں پڑے ایک بینچ میں بیٹھ گئے جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا. یہ لیں بھائی, میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں آپ کے, آپ دیکھ لیں ایک بار. عیسیٰ نے نوٹس اس کی طرف پڑھائے. نہیں, ایسے تو میں نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں تم خود مجھے آسان لفظوں میں سمجھاؤ. مطلب تم خود بھی وضو میں رہتے ہو تو کیا یہ تم پہ کوئی اثر چھوڑتا ہے یا نہیں؟ فراسین نے نوٹس واپس اس کے ہاتھ میں تھمائے. وہ تو میں ضرور سمجھاؤں گا. تو سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں, اور درمیان اور وضو کے بعد کی دعا میں آپ کو بعد میں یاد کرواؤں گا. صرف ایک بات سن لینے سے آپ کو یاد نہیں ہوگی. اگر سادہ اور مختصر کہا جائے تو وضو کے دوران ہم جن جن اعضاء کو دھوتے ہیں ان اعضاء سے سرزد ہوئے گناہ ساتھ ساتھ چھڑتے جاتے ہیں, یعنی ہاتھوں, پاؤں, زبان, آنکھوں وغیرہ سے کیے گئے گناہ. وہ تمہید باندھتے ہوئے بول رہا تھا. اور سر کا مسا, اس کی حکمت؟ فراسین نے اسے ٹوکا. بہت سے لوگ عبادات اور مذہبی رسوم و رواج کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی اس بات کو مدنظر رکھتے ہیں کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا. اس لیے اب میں آپ کو سائنسی لحاظ سے وضو کے فوائد بتاؤں گا. ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو دن میں ایک بار وضو کروانے سے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوگی. وضو کرنے سے فالج میں کمی واقع ہوگی. جلدی سوزش, ایگزیما, رنگت کی تبدیلی, نزلہ و زکام سے نجات, آنکھوں کی بیماریوں سے نجات, اندھا پن سے تحفظ وغیرہ کے لیے بے حد مفید ہے. اس کے علاوہ ایڈز سے نجات, گلے اور پھیپھڑوں کے کینسر سے نجات پہ بھی مفید ہے. اب سر کے مسا کی بات کرتے ہیں. دل, دماغ اور جگر کی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے. ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی مضبوطی کے لیے مفید ہے. پاگل پن میں کمی واقع ہوتی ہے. گردن توڑ بخار سے نجات ملتی ہے, نیند پوری ہوتی ہے. ڈپریشن سے نجات ملتی ہے, اور وضو کا بچا ہوا پانی پینے میں شفا بھی ہے. یعنی نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. اس نے نوٹس بند کر کے فائل میں رکھے. فراسین گردن چکائے سنتا جا رہا تھا. عیسیٰ کے خاموش ہونے پر اس نے گردن اوپر اٹھائی اور اسے دیکھنے لگا. بھائی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب میں نے اپنے پاس سے نہیں لکھا, لیکن بات صرف یقین کی ہوتی ہے. آپ جب تک خود ان پر عمل نہیں کریں گے تب تک آپ کو کیسے یقین ہوگا؟ عیسیٰ نے ان کا چہرہ دیکھ کر کہا. یقین کرنے کے لیے تم ہو نا چلتا پھرتا ثبوت. اور ایک چیز تو تم بھول ہی گئے. فراسین نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی. وہ کیا؟ عیسیٰ نے حیرت سے پوچھا. یہی کہ وضو کرنے سے چہرے پہ نور بھی آتا ہے. فراسین نے اس کی روشن پیشانی کو دیکھتے ہوئے کہا. بالکل, اس سے چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. عیسیٰ نے سر ہلاتے ہوئے کہا. سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے, اے ایمان والو, جب تم اٹھو صلاۃ ادا کرنے کے لیے تو دھو لو اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں تک, اور مسا کرو اپنے سروں میں, دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک, اور سارا بدن پاک کر لو. اور اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں جو کبھی بدل نہیں سکتے. اور بے شک اس آیت میں بھی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. عیسیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ بتایا. عیسیٰ, تم صرف ایک اچھے انسان اور مسلمان ہی نہیں بلکہ ایک بہت اچھے استاد بھی ہو. فراسین نے اس کا کندھا تھپتھپایا. بہت شکریہ بھائی. وہ مسکرا کر بولا اور گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑا ہوا.
او शिट भाई, अंकल अब्दुल्ला का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, इनका लेक्चर मिस नहीं कर सकता वरना पापा से मेरी अच्छी खासी वाट लगवा देंगे, इसलिए मुझे अब इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। वो तेज़ी से कहता वहाँ से तकरीबन भागता हुआ क्लास की तरफ गया। सुमेरा क्लास में जा चुकी थी, लेकिन नायका अपनी क्लास अटेंड करने के लिए दूसरी क्लास में जा रही थी कि ईसा इसे ज़बरदस्ती वापस अपनी क्लास तक ले आया। कहाँ भागे जा रहे हो? ईसा इसे क्लास तक ले आया, लेकिन वो अंदर नहीं गई। मेरी बाइबल की क्लास है, वहीं जा रही हूँ। और कहाँ जाऊँगी? नायका ने इसे घूरा। तो आज हमारे साथ क्लास ले लो, वैसे भी आज स्टीफेंस भी नहीं आया तो तुम भी बोर होती रहोगी। मेरी तो मजबूरी है, मैं अंकल अब्दुल्ला की क्लास मिस नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ आज तुम मेरे साथ बैठ जाओ ना प्लीज़। ईसा की इल्तिजा पे इसने हथियार डालना पड़े और इसके साथ क्लास में चली गई। वो उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई। न जाने क्यों आज नायका को देखकर इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो बहुत दिलचस्पी से इसे देख रहा था। हमेशा की तरह आज भी हाफिज अब्दुल्ला ने ईसा की तरफ इशारा किया तो तिलावत के लिए खुद को कंपोज करने लगा। नायका ने स्कार्फ गले में लपेट रखा था। स्कार्फ सर पर ओढ़ो। ईसा ने इसके कान में सरगोशी की। इसने नसमझी में सर हिलाते हुए जल्दी से स्कार्फ सर पर लपेटा। ईसा ने नजरें झुकाई, सूरह इखलास की तिलावत शुरू की। सबकी नजरें झुकी हुई थी सिवाय नायका के। वो बिना पलक झपके इसका चेहरा देखती रही। तिलावत मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन नायका अभी भी इसके चेहरे को देख रही थी। लेक्चर में क्या पढ़ा क्या नहीं वो कुछ भी ना समझ पाई थी, क्योंकि वो अभी भी तिलावत कहने वाले की रस खोलती आवाज़ में गुम थी। ईसा, आज तिलावत में क्या पढ़ा तुमने? क्लास खत्म होने के बाद वो तीनों बाहर आ चुके थे जब वो इससे मुखातिब हुई। क्या मतलब? मैंने कुरान की एक सूरह की तिलावत की थी, शायद तुम्हें समझ नहीं आई। वो हैरत से इसे देख रहा था। सुमेरा पास खड़ी मोबाइल पे कुछ टाइप कर रही थी। वो तो मैं समझ गई थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि सूरह था क्या मतलब, इसका तर्जुमा क्या था। सुमेरा के हाथ एक पल के लिए रुके। दोनों अब नायका को देख रहे थे। इसका मतलब ये था कि फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इससे कोई पैदा हुआ है और ना ही इससे वो किसी से पैदा हुआ है, और ना ही इसका कोई हमसर है। ईसा ने बहुत नरमी से तर्जुमा सुनाया। तुम्हें अरबी भी आती है? नायका ने एक और सवाल किया। अरे नहीं, बस कुछ टूटी फूटी सूरतें हैं जिनका तर्जुमा बचपन में याद किया था, अभी तक याद है। इसके अलावा तो मुझे अरबी का तर्जुमा नहीं आता। ईसा इसकी बात पे मुस्कुराया। तो फिर तुम्हें कैसे पता कुरान में क्या लिखा है? मतलब तुम्हें जिन सूरतों का तर्जुमा याद है बस वही समझ सकते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ पता नहीं कि तुम्हारी होली बुक क्या कहती है? नायका ने कदरे संजीदगी से कहा। सुमेरा हैरत से इसे देख रही थी और कर भी क्या सकती थी, क्योंकि इस बात का जवाब तो इसके पास भी नहीं था। और ईसा, वो तो इसके कही गई बात पर लाजवाब सा होकर रह गया, इसे बस देखता ही रह गया। आज पहली बार इसे मुसलमान होने के बावजूद खुद पे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि इसे वाकई में कुरान में लिखा सारा कुछ नहीं पता था। हम मुसलमान सिर्फ सवाब कमाने के लिए कुरान पढ़ते हैं, इसने दिल ही दिल में सोचा। तुम लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? चलो मार्गरेट और हादी के पास चलते हैं। सुमेरा ने ईसा की बदलती रंगत देखकर मौजू बदलने की कोशिश की। ईसा की मुस्कान तो जैसे हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। ये बात जैसे इसके दिल में लगी। इसे लगा जैसे वो तब तक सुकून का सांस नहीं लेगा जब तक वो कुरान पाक को समझ न ले। क्या ऐसा भी कोई मुसलमान हो सकता है जिसे ये भी ना पता हो कि कुरान पाक में लिखा क्या गया है? लेकिन आज इसने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि आइंदा जो भी तिलावत करेगा पहले इसका तर्जुमा समझेगा, ताकि दोबारा ऐसी शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। आज सुबह से सुमेरा स्टेफेनेंस को इग्नोर कर रही थी। वो फैसला कर चुकी थी कि आइंदा वो कभी भी स्टेफेनेंस से पहले की तरह बात नहीं करेगी, क्योंकि इसी में इसकी बेहतरी थी। वो जानती थी कि इसी के लिए सब बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो एक बार कोशिश करना चाहती थी। वो इसे अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहती थी। वो कब से इसके पीछे पीछे ऐसे आवाज़ें देता इसके पीछे चल रहा था, मगर वो इसे मुसलसल नज़रअंदाज करते हुए भागती जा रही थी। सुमेरा, मेरी बात सुनो, तुम्हारे हाथ में जो, वो पीछे से इसका हाथ खींचता हुआ अभी कुछ बोल ही रहा था कि सुमेरा ने झट से अपना हाथ छुड़वाया। ये क्या बदतमीजी है? क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो? क्यों नहीं छोड़ते मेरी जान? क्या चाहते हो मुझसे? वो गुस्से में टूट पड़ी और वो बेयकीनी से इसे बस देखता ही रह गया। क्या हो गया है? मैं कब हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूँ? मैं तो बस अपनी फाइल लेने आया था जो इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। वो भी थोड़ा गुस्से में बोला। वो अभी भी इसे यूं खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। इतने में नायका और ईसा भी वहां आ गए। क्या हुआ? तुम दोनों को इतने गुस्से में क्यों हो? ईसा ने इन दोनों को हैरत से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ। ये लो अपनी फाइल और मेरी वापस करो। तुम शायद गलती से मेरी फाइल उठा लाई हो। स्टेफेन से इसकी तरफ फाइल बढ़ाई। वो अभी अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को कोस रही थी। ओहो यार, बस इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? मुझे लगा कोई जंग शुरू होने वाली है। ईसा ने कहते अचकाए। सुमेरा ने फौरन फाइल इसे वापस की और नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी रही। मैं इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करने का आदी नहीं हूँ। वो संजीदगी से कहता पीछे मुड़ा। अरे अरे, हुआ क्या है तुम दोनों को? अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो फिर क्यों इतने सीरियस मूड में हो? कुछ तो हुआ है। ईसा ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसे मशकूक नजरों से देखने लगा। सुमेरा, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? क्या हुआ है? कहीं तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? नायका भी सुमेरा से पूछने लगी। मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया और ना ही मेरे मूड को कुछ हुआ है, सुमेरा ने बेरुखी से कहा और वहां से चली गई। स्टेफेनेंस भी इसे नजरअंदाज करता वहां से चला गया। नायका और ईसा इन दोनों को हैरत से देखते ही रह गए। ये दिन भी आना था जो हम दोनों को समझाया करते थे कि आज खुद ही लड़ाई कर बैठे। ईसा ने दोनों को जाते हुए पीछे से देखने लगा।
مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی جھگڑا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے۔ تم ایسا کرو، اسٹیفن سے پوچھو آخر بات کیا ہے اور میں سمیرا سے پوچھتی ہوں۔ نائکا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن یار میں کیا سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم دونوں بھی ایک بار لڑ لیں، کافی دن ہو گئے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں کیا، پلیز ایک بار ہم بھی جھگڑا کر لیں۔ عیسیٰ نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، اف عیسیٰ تم بھی نا کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، جن کا جھگڑا ہوا ہے پہلے ان کو تو منا لے، پھر خود بھی جھگڑا کر لیں گے۔ نائکا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ عیسیٰ اس کی بات پر مسکراہٹ دبائے اسٹیفنس کے پیچھے گیا اور نائکا سمیرا کو ڈھونڈنے لگی۔ اسٹیفنس کیفے میں ایک سائڈ پہ بیٹھا ابھی بھی سمیرا کے بولے گئے الفاظ کو سوچ رہا تھا۔ اب بتاؤ موڈ کیوں آف ہے؟ عیسیٰ اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ اسٹیفنس نے اسے ساری بات بتائی۔ کچھ لمحے وہ دونوں خاموش رہے، لیکن اسے اتنا غصہ آیا کس بات پر؟ تمہاری ہاتھ پکڑنے پہ، تمہاری فائل مانگنے پہ، یا تمہارے پیچھے آنے پہ؟ عیسیٰ نے کچھ سوچ کر کہا، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یار کب سے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہوں اور میں کب سے اسے پیچھے سے آوازیں بھی دے رہا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ میں اور کیا کرتا؟ میں نے اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، پھر بھی اسٹیفنس اب اپنے کیے پہ کہیں نہ کہیں پچھتا بھی رہا تھا۔ اسے ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا، شاید اسی وجہ سے وہ زیادہ غصہ کر گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو، نائکا گئی ہے اس سے بات کرنے، ہو سکتا ہے اس کا موڈ پہلے سے کسی اور وجہ سے آف اور غصہ تم پہ نکال دیا ہو۔ عیسیٰ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بات جو بھی ہو میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مجھے اس کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا اور آئندہ بھی اس سے بات کرنے سے احتیاط کروں گا۔ اسٹیفن سے دھیمے لہجے میں کہا، مطلب تم سورنی بولنے کے بعد اس سے ہمیشہ کے لیے بائیک آؤٹ کر دو گے، پھر کبھی اس سے بات نہیں کرو گے؟ عیسیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ یہی سمجھ لو، اسٹیفنس کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ عیسیٰ بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ نائکا بھی اسی طرف چلی آ رہی تھی۔ اسٹیفنس اسے نظر انداز کرتا سمیرا کو لان میں دیکھ کر اس کی طرف پڑا۔ کیا بتایا سمیرا نے؟ عیسیٰ نائکا سے پوچھنے لگا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ روکو اسے، کہیں پھر سے۔ نائکا سے سمیرا کی طرف جاتے دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اسے سوری بولنے گیا ہے، عیسیٰ نے لاپرواہی سے کہا۔ چلو شکر ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی اسے سوری بولنا چاہ رہی تھی، اب دونوں ایک دوسرے کو سوری بول کر صلح کر لیں گے۔ نائکا نے گہری سانس بھری۔ ویسے اسٹیفنس کی کوئی غلطی نہیں تھی، سمیرا نے خواہ مخواہ اس پہ اتنا غصہ جھاڑ دیا۔ اب دیکھو نا، اگر میں پیار سے تمہارا ہاتھ ایسے پکڑوں گا تو کیا بدتمیزی ہوگی؟ نہیں نا، تو پھر؟ عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی انگلیوں میں جکڑنے لگا۔ نائکا نے بمشکل اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اسے دھکا دیتی آگے بڑھی۔ وہ بھی ہنستا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ سمیرا سر گھٹنوں پہ چکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی جب اس کے پاس گیا۔ سمیرا، آئی ایم سوری، مجھے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا، آئندہ ایسے غلطی نہیں ہوگی۔ اسٹیفنس اس کی طرف سے جواب کے انتظار میں تھا مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ وہ کچھ لمحے ایسے ہی اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ ویسے رونے والی کوئی بات نہیں تھی جو تم اتنا رو رہی ہو، بلکہ بدتمیزی تم نے مجھ سے کی تھی، میں تو بس فائل لینے آیا تھا۔ اور یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا تھا مگر تم جان بوجھ کر مجھے اگنور کر رہی تھی، اور میں کب ہر وقت تمہارے پیچھے پڑا رہتا ہوں، بتاؤ؟ اسٹیفنس اس کا گھٹنوں میں چھپا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سچ مچ میں وہ رو بھی رہی ہے یا نہیں۔ نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، میں ہی کچھ زیادہ بول گئی تھی، آئی ایم سوری، سمیرا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، لیکن نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں، وہ اس سے نظریں نہ ملا سکی۔ ٹھیک، لیکن میں آئندہ احتیاط کروں گا، وہ کہہ کر اٹھا۔ اور ہاں، میں تمہارے پیچھے نہیں پڑا، آئندہ یہ بات یاد رکھنا۔ وہ گہری سنجیدگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر سر چکائے رونے لگی۔ وہ خود اس سے دور رہنا چاہتی تھی مگر اب وہ خود دور جا رہا تھا، جو سمیرا کے لیے برداشت کرنا محال تھا۔ وہ جانتی تھی اب وہ کبھی بھی پہلے جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عشق میں نزدیکی، دوری، بات کرنا نہ کرنا، ملنا یا نہ ملنا، یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ کسی سے دور رہنے سے ہمارے دل میں چھپی محبت کم یا ختم تھوڑی ہو جاتی ہے۔ نائکا اور عیسیٰ ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اسٹیفنس کے جانے کے بعد وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے سمیرا کے پاس جا بیٹھے۔ تم دونوں کی صلح ہو گئی؟ نائکا نے جلدی سے پوچھا۔ وہ اب مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گا، میں بھی کیا کروں، میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، وہ روحان سے لہجے میں بولی اور سر اٹھا کر نائکا کو دیکھنے لگی۔ عیسیٰ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا سمیرا کو گھور رہا تھا، لیکن سمیرا اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ عیسیٰ کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ چل کیا رہا ہے، بات اتنی کیسے بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ عیسیٰ سے کچھ پوچھا وہ بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ سب کیا ہے؟ عیسیٰ نائکا سے پوچھنے لگا۔ یہ سب وہ ہے جس کے بارے میں کبھی تم نے سوچنے کی زحمت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کرو گے۔ میں جا رہی ہوں، اور خبردار اگر میرے پیچھے آئے تو مجھے بھی تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ نائکا نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر غصے سے بولتی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کیا کیا ہے یار، مجھ پہ اتنا غصہ کیوں؟ وہ پیچھے سے بولا، لیکن وہ مڑی نہیں، وہ وہیں بیٹھا ان کے الفاظ کو سوچنے لگا۔ آخر ایسا کیا ہے جس کے بارے میں سوچنے کی زحمت کرنی چاہیے، لیکن میں کرتا نہیں۔ عیسیٰ گھر جانے کے بعد بھی نائکا کو میسیج اور کال کرتا رہا، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تھک کر اس نے اسٹیفنس کو کال کی، اس نے پہلی رنگ پہ کالرز ریسیو کر لی تھی۔ یار آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں کب سے نائکا کو کال کر رہا ہوں مگر کوئی جواب نہیں دے رہی، نہ ہی سمیرا کال ریسیو کر رہی ہے۔ پلیز تم نائکا سے بات پوچھ کے مجھے بتاؤ، آخر ان لوگوں کو ہوا کیا ہے جو بات ہی نہیں کر رہی۔ عیسیٰ کال ریسیو کرتے ہی تذبذب سا ہو کر بولا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، میں نائکا سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اور تم سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ اسٹیفن سے کہہ کر فون بند کیا اور نائکا کے کمرے کی طرف پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ کھڑکی کھول کر آسمان پہ اڑتے پرندوں کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سینے پہ ہاتھ باندھے سے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی آواز پہ چونکی۔ ان پرندوں کو دیکھ رہی ہوں، شکر ہے ان پرندوں کا کوئی مذہب نہیں، ورنہ آسمان سے خون کی بارشیں ہوتی۔ وہ ابھی بھی بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔
کیا بات ہے؟ آج بہت گہری باتیں کر رہی ہو. سب خیریت؟ اسٹیفنس نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. وہ اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرا دی. ہاں سب خیریت ہے. مجھے تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے. اس نے رخ اسٹیفنس کی طرف کرتے ہوئے کہا. بات بھی کر لینا, پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کی کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کب سے تمہیں کال کر رہا ہے؟ اسٹیفنس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. مجھے پتا ہی نہیں چلا. ہاں وہ مجھ سے سمیرا کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے, لیکن سمیرا نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اس کی بات کسی کو بھی نہ بتاؤں, اس لیے میں ابھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی. نائکا نے بات گھمائی. کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ اسٹیفنس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا. بتاتی ہوں, اسی کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن پلیز تم سمیرا کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے, ورنہ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوگی, اور یہ بات میں صرف تم سے کر رہی ہوں, اس لیے تم بھی اور کسی سے یہ بات شیئر نہ کرنا. نائکا آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے بول رہی تھی اور صوفے کے کنارے بیٹھ گئی. ایسی کیا بات ہے جو صرف تم مجھے بتانا چاہتی ہو, وہ بھی سمیرا کے بارے میں؟ لیکن پلیز اگر تم آج کے حوالے سے اس کی طرف سے کوئی بھی صفائی پیش کرنا چاہتی ہو, وہ پہلے ہی بتا دوں, مجھے اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. وہ بھی کہتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا. بات کچھ اور ہے, اور جو شاید تمہیں بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں, کیونکہ اس کا تعلق صرف تم سے ہے, لیکن پلیز جب تک میں بات پوری نہ کر لوں تم کچھ بولو گے نہیں. نائکا نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا. اوکے فائن, اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ سمیرا تم سے پیار کرتی ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے مشکل بس اتنا ہی کہا. وٹ آر یو سیریس؟ اسٹیفنس بے اختیار بول پڑا. حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں. اسے اپنی سماعت پہ اس وقت بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا. نائکا نے آہستہ سے سر ہلایا. میں سچ کہہ رہی ہوں, اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے, لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ تم دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے, اسی لیے وہ تم سے دور رہنے کی بس کوشش کر رہی ہے. آج بھی اس نے جان بوجھ کر تم سے بدتمیزی کی تاکہ آئندہ تم اس سے بات ہی نہ کرو, پر اب وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہی ہے. وہ نہیں جانتی تھی کہ تمہاری ناراضگی اس قدر جان لیوا ہوگی اس کے لیے. وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے. وہ تمہید باندھتے ہوئے آہستہ آہستہ بول رہی تھی, کیونکہ آج وہ جو بھی ہوا تھا اس پہ اسٹیفنس کو بہت غصہ تھا, اس لیے وہ سمیرا کا ذکر کرتے ہوئے تھوڑا ڈر رہی تھی. اسٹیفنس نے اپنا سر پکڑ کر ٹیک لگائی. واٹ ایور, تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اب اس بارے میں مزید گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اور میں بھی آئندہ اس سے بات نہیں کرنے والا. اسی میں اس کی بہتری ہے. اسٹیفنس نے سپاٹ لہجے میں کہا. میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم اس کو سمجھو اور اس سے ناراضگی ختم کر دو. پلیز, میں اسے مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. تم دونوں اور کچھ نہ صحیح لیکن اچھے دوست بن کر تو رہ سکتے ہو نا. نائکا نے استفسار کیا. میں اس سے ناراض نہیں ہوں, اور جو بات تم نے بتائی اس کے بعد میں اسے دوست بن کر بات کر کے اسے کچھ غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا, کہیں وہ اس دوستی کا کوئی اور مطلب ہی نہ نکال بیٹھے. اسٹیفنس نے سنجیدگی سے کہا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس نے خود کو سمجھا لیا ہے, وہ بھی جانتی ہے ویسا وہ چاہتی ہے ویسا کچھ نہیں ہو سکتا. اسٹیفنس, اس نے تم سے محبت کی ہے, نفرت نہیں جو تم بدلے میں سے مزید تکلیف دینا چاہ رہے ہو. جیسے پہلے چل رہا تھا ابھی بھی ویسے ہی چلے گا. پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو, ایسے تو سارا ماحول خراب ہو جائے گا, سب کے ذہن میں مختلف سوال پیدا ہوں گے. نائکا نے التجائیہ لہجے میں کہا. اوکے فائن, میں اس سے بات کر لوں گا, لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں, میری طرف سے کبھی بھی کچھ ایسا ویسا مت سوچنا. میں یہ سب صرف اور صرف تمہارے لیے کروں گا. یہ سمیرا بھی نا ایک نمبر کی پاگل ہے. اسٹیفنس اس کی شکل دیکھ کر مان ہی گیا تھا کہ وہ سمیرا سے پہلے جیسا رہنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ منائکا کی بات ٹال بھی نہیں سکتا تھا. تھینک یو سو مچ ڈیئر, تم بہت اچھے ہو, بلکہ بہت 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 زیادہ اچھے ہو. اس لیے تو بیچاری سمیرا کا تم پہ دل آ گیا, اور ایک تم ہو کہ اسے لفٹ ہی نہیں کراتے. کتنا پیار کرتی ہے وہ تم سے, یو آر سو لکی. وہ مسکراتے ہوئے بولی. اسٹیفنس اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا دیا. اب بس بھی کر دو, اب تو مجھے تمہاری باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے, اور ہاں عیسیٰ کو بھی کچھ نہ کچھ بتا دینا, ورنہ اسے ساری رات نیند نہیں آئے گی. وہ کہتے ہی اٹھا اور ایک نظر مسکراتی نائکا پہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا. وہ بس سر اس بات میں ہلاتی مسکراتی اور جلدی سے فون چیک کیا, جہاں ہر طرف صرف عیسیٰ ہی چھایا ہوا تھا. نائکا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے کال کی. نائکا چڑیل, مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ مجھے ناراض ہو کر چلی گئی. عیسیٰ پہلی رنگ پہ کال ریسیو کرتے ہی بول پڑا. اف عیسیٰ, تم بھی نا ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتے ہو. پہلے تم مجھے تنگ کیا کرتے تھے, تو آج میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں تھوڑا تنگ کر لیا جائے. نائکا اس کے انداز پر ہنسی. محمد عیسیٰ علی کو پریشان کرنے کے لیے فنا ہونا پڑے گا, اس لیے پلیز آئندہ پریشان ہونے کی کوئی غلطی طریقہ ڈھونڈ لینا. یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا, بہت نیچے درجے کا تھا. عیسیٰ نے فاتحانہ انداز میں کہا. اچھا, تو پھر تمہارے لہجے میں اتنی پریشانی کیوں؟ وہ تنزیہ بولی. پریشانی نہیں, کچھ اور تھا جو تم سمجھی نہیں, اور ویسے بھی فون پہ کیا پتا چلتا ہے کون کس انداز میں بات کر رہا ہے. عیسیٰ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا. خیر, پتہ تو چل ہی جاتا ہے, وہ الگ بات ہے کہ تم مان نہیں رہے. اور تم نے مجھے اتنی کالز کیوں کی؟ اسٹیفنس بھی پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا. نائکا اب قدرے سنجیدگی سے بولی. پہلے تم مجھے بتاؤ, تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی تھی؟ تو بس یہی کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کیا ہے جس کے بارے میں مجھے سوچنے کی زحمت کرنی چاہیے, لیکن میں کرتا نہیں. اور ہاں, اسٹیفنس کچھ بھی سوچے گا الٹا سیدھا ہمیشہ تم ہی سوچتی ہو, وہ نہیں. وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے کشن سینے پہ رکھے بولا. کچھ نہیں, وہ بس ایسے ہی بول دیا تھا.
وہ آہستہ سے کہتی بیڈ پر اوندھے بل لیٹ گئی. اگر نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں, میں کل یوں نہیں پوچھ لوں گا. ابھی تو مجھے بس یہ بتاؤ کہ سمیرا کا کیا سین ہے. عیسیٰ کا لہجہ تھوڑا مشکوک سا تھا. یہ سین بھی کل ہی پوچھ لینا, بلکہ جو بھی پوچھنا ہوتا ہے وہی پوچھا کرو, نائکا نے مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا اور ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ عیسیٰ کے میسیجز دیکھ کر مسکرانے لگی. میری بات تو حد ہے یار, یہ لڑکیاں بھی نہ خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی ہیں. وہ فون بیڈ پر پٹکتے ہوئے بڑبڑایا. ہری بھری گھاس پہ وہ دونوں ننگے پاؤں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کو محبت کے حوالے کیے چند قدم چل کر رکے. وہ اس کے پیروں پہ اپنے پیر رکھ کر آنکھیں موندے سے خوشبو کی طرح سانسوں میں اتارنے لگی. وہ اس کی گھنی سیاہ پلکوں سے اپنے ہونٹ مس کرتا تو وہ شرما کے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیتی. دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کی پناہ میں ایک دل فریب سی طمانت اور سکون محسوس کر رہے تھے, جیسے محبت جیسے خوبصورت احساسات صرف انہی کے لیے بنائے گئے ہوں. وہ اس کی باہوں میں جھولتی تو وہ ذرا سا جھک کر اپنے ناک اس کے ناک سے مس کرتا تو وہ جھنجھلاتے ہوئے کھلکھلاتی. اس کی باہوں میں جھولتے کب اور کیسے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو وہ خود بھی نہ سمجھ پایا. وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گرتے دیکھتا ہی رہ گیا. نائکا, وہ بہت زور سے چلایا, لیکن اس وقت زمین پر نائکا نہیں بلکہ وہ خود گرا پڑا تھا. یعنی وہ یہ سب خواب دیکھ رہا تھا. ہوش تو تب آیا جب الارم نے بجنا شروع کیا. او گاڈ, یہ لڑکی سچ مچ میں چڑیل ہے. کبھی خود ڈر جاتی ہے اور کبھی دوسروں کو ڈراتی رہتی ہے. وہ اپنے کمر مسلتے ہوئے بڑبڑایا اور ایک نظر معاذ پہ ڈالتا جلدی سے اٹھا کہ کہیں وہ اسے نیچے گرتا دیکھ ہی نہ لے. معاذ اٹھو, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. پاپا آنے والے ہیں, بہت ڈانٹ پڑے گی. شاباش, جلدی سے اٹھ جاؤ. وہ معاذ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا. بس 5 منٹ اور. معاذ نیند میں بڑبڑایا. وہ بھی اس کے سر پر اپنا سر ٹکائے آنکھیں موند گیا. پھر پورے 5 منٹ بعد عیسیٰ نے اس کے اوپر سے کمبل اتارا اور اسے ہر روز کی طرح آج بھی کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا. وہ اس کا روز کا معمول تھا. مختلف مساجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی. تھوڑی دیر بعد تینوں باپ بیٹے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے اور زینب بیگم گھر میں نماز ادا کرنے میں مصروف ہو گئیں. ہر روز کی طرح آج بھی عیسیٰ نے گھر آ کر قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن پاک کھولا, مگر آج اسے اپنا وجود بہت کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا. اس کا دھیان اور ہی کسی طرف تھا جو اسے بہت بے چین کر رہا تھا. وہ جیسے ہی پہلا لفظ زبان پر لاتا وہ اگلا لفظ پڑھنے کے لیے بہت پہلے لفظ پر غور کرنے لگتا اور آگے جانے کے بجائے وہ پھر سے پہلے لفظ پر چلا جاتا, کیونکہ آج اس کا ضمیر اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. اس نے قرآن پاک بند کر کیا, اسے مخصوص جگہ پر رکھ کر معیز صاحب کے کمرے میں گیا اور وہاں سے موٹی جلد والا قرآن پاک لے کر اپنے کمرے میں گیا. اس میں قرآن پاک کی ہر آیت کا ترجمہ اور تفسیر بہت تفصیل سے بیان کی گئی تھی. آج اسے قرآن پاک پڑھتے ہوئے نائکا بہت شدت سے یاد آئی تھی. شاید یہ تفسیر والا قرآن پاک بھی اس وقت اسی کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی, اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے, مگر اللہ سارا جہاں پر فضل کرنے والا ہے. نیچے اس کی تفسیر میں ایک حدیث مبارک لکھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک صالح مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا دفع فرماتا ہے, یعنی نیکوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اس نے مزید کچھ آیات کا ترجمہ پڑھا. وہ قرآن میں لکھی گئی اللہ کی باتیں پڑھنے میں اس قدر مگن ہو چکا تھا کہ اسے وقت کا بھی خیال نہ رہا. وہ بہت دلچسپی سے پڑھ رہا تھا. اگر معاذ اسے ناشتے کے لیے بلانے نہ آتا تو شاید ابھی بھی وہ یوں ہی پڑھتا رہتا. آج یوں نہیں جاتے ہی وہ نائکا کو کسی نہ کسی بہانے سے کل والی بات پوچھتا رہا, مگر نائکا اسے مسلسل ٹالتی رہی. وہ اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کرتا رہا جن میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو وہ زبان پر لانے سے اترا رہی تھی. اس نے لائبریری میں پیچھے جہاں کوئی اور موجود نہیں تھا جا کر اسے میسج کیا, فوراً لائبریری کے پیچھے آؤ ورنہ میں سب کے سامنے زبردستی تمہیں کھینچ کر لاؤں گا. وہ میسج کر کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا اس کا انتظار کرنے لگا. وہ اس کا میسج دیکھ کر چونکی پھر خود کو کمپوز کرتی وہاں چلی گئی جہاں وہ کھڑا اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. وہ اسے ڈھونڈتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ عیسیٰ نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے دیوار کی طرف ساتھ ٹکایا, اور اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کے لیے کچھ بولتی عیسیٰ نے ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھاما. اب بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے, کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ اس کی لرزتی پلکوں کو گہری دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹایا. وہ کچھ بھی تو نہیں, میں کیوں تنگ کروں گی؟ وہ سمیرا پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی. وہ بکھلائی. وہ اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, مگر وہ تو اس کی نظریں ملانے سے بھی گھبرا رہی تھی. سردی میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا. میں نے سمیرا کا کب پوچھا؟ مجھے صرف یہ بتاؤ ایسا کیا ہے جس کے بارے میں مجھے سوچنے کی زحمت کرنی چاہیے لیکن میں کرتا نہیں. وہ سنجیدگی سے بولا. تم جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کر رہی ہو. تمہیں اچھی طرح سے جانتے ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں. وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولی. فرض کرو میں جب سب کچھ جانتا ہوں پھر بھی میں تم سے سننا چاہتا ہوں, تم کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ کس بات کی ٹینشن ہے؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر حیرت سے گویا ہو. مجھے ڈر ہے کہیں مجھے تم سے عشق نہ ہو جائے. وہ آنکھیں بند کر کے مٹھیاں بھینجتے ہوئے بولی. فار یور کائنڈ انفارمیشن مس نائکا سلیمان, آپ کو مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو مجھ سے عشق ہو چکا ہے. وہ اس پہ تھوڑا سا جھکا اور ہلکی سی مسکراہٹ دبانے لگا. اسی بات کا ڈر ہے کہ مجھے تم سے عشق ہوا ہے تو میرے لیے ایک لا حاصل چیز بن گئے ہو. عیسیٰ, میں کیا کروں؟ میں بہت تکلیف میں ہوں. میں اپنے دل کی بات زبان پر ہرگز نہیں لانا چاہتی, مگر میرے دل پہ جو بوجھ ہے وہ صرف تم ہی کم کر سکتے ہو اور کوئی نہیں.
آنسو ایک روانی سے بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، آگ اور پانی کو ایک ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ جب آگ اور پانی خود ایک ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے سوا اس دنیا میں اور کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کو ایک ہونے سے روک سکے۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے آگ اور پانی کو ایک ہوتے، اس لیے جب تک میں زندہ ہوں تب تک تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عیسیٰ کی خود اعتمادی نے ایک پل کے لیے اس کے دل سے ہر طرح کا خوف ختم کر دیا تھا۔ عیسیٰ نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی پیشانی چوم کر اسے دلاسا دیا۔ آج وہ جس عیسیٰ کے ساتھ تھی کوئی اور ہی تھا، جیسے کوئی مکمل اپنا جو ہر تکلیف کے اپنے اندر جذب کر گیا ہو۔ وہ نم آنکھیں موندے اس کے سینے پہ سر رکھے اس کے حصار میں ہولی۔ ہمارا مذہب تو عشق ہے، جس کی ابتدا بھی اور انتہا بھی کسی بھی اندیکھے واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ جسم کیا ہے، یہ جان کیا ہے، یہ زندگی کا نشان کیا ہے، یہ کون شب بھر نظام خواب وصال ہم میں چلا رہا ہے، یہ کون جسموں کی روئی چرخے پہ کاٹتا ہے۔ تمہارا دکھ ہے، تمہارا دکھ بھی عجیب دکھ ہے، ہمارے جسموں میں دھڑکنوں کے ردھم پہ دھمال ڈالتا ہے، ہماری مٹی اڑا رہا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمیں تو چرخے کے چکروں میں کسی نے الجھا دیا ہے، ایسے کہ ریت تھل کے ہمارے زخموں کے راستے سے ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہے۔ خدا را سنبھالے رکھنا کہ ہم ابھی تھل سے آشنا نہیں ہوئے ہیں اور عشق چرخے کے چکروں میں ہمارے جسموں کے سارے دھاگے الٹ چکے۔